बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक मुफ्ती इस्माइल साहब के इस्तीफ़े की बात सामने आ गई। इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के हम रकाब होंगे, बल्कि हम जहाज़ होंगे, उनके साथ जहाज़ में बैठ के आ रहे हैं। वैसे कैसी अजीब बात है कि वो जब पाकिस्तान से बाहर गए थे तो वज़ीर आज़म के जहाज़ के ऊपर गए थे, और अब वापस आ रहे हैं तो वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अजीब सियासत के रंग हैं, और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे हैं जी। तो वो वाला मामला है। इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जलसे से ख़िताब करते हुए एक नया शोशा छोड़ दिया है कि मुझे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं चाहिए, मुझे मेरिट चाहिए। अच्छा, ये मेरिट वाली अब क्या कहानी है और असल टारगेट क्या है इमरान खान साहब का, मैं वो आगे चल के आपको वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। और एक मामला है इमरान खान साहब के ने अपने जो कागजात नामजदगी होते हैं 2018 वाले, उसमें उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो इसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ एक नाअहली का केस 62-63 के ज़िम्न में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया था। जो केस, उसकी हेयरिंग है कल, और जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं जनाब आमिर फ़ारूक, जस्टिस आमिर फ़ारूक, वो इसकी समाअत करेंगे। लंबी कहानी है, लंबा चर्चा है इसका, और ये आपको इस केस से ये समझ आएगी कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के पावर पॉलिटिक्स के जो मेजर प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो जब किसी को चाहती है, वो चोर हो, लुटेरा हो, वो करैक्टरलेस आदमी हो, और पूरी दुनिया को नज़र आ रहा हो, पूरी दुनिया की आंखों के ऊपर खोपे चढ़ा दिए जाते हैं, वो बात गोल कर दी जाती है, और उसका तज़किरा यूँ किया जाता है कि जिस तरह ये कोई बात ही नहीं थी। तो इमरान खान साहब का जो पर्सनल करैक्टर है, ज़ाहिर है कि वो एक लीडर का पर्सनल करैक्टर कोई करैक्टर नहीं होता। लीडर का करैक्टर जो है वो कौम की मलकियत होती है, कौम उसका जायज़ा लेती है, उसको शीशे की तरह होना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसका जो किरदार है, उसका जो इखलाकी मयार है, वो क्या है, वो जिस भी कसौटी पे परखना है वो पब्लिकली परखा जाता है। ये पर्सनल लाइफ का है कि ये किसी लीडर को ये रायत हासिल नहीं होती, इसीलिए वो लीडर होता है। आपकी और मेरी तो प्राइवेट लाइफ हो सकती है, क्योंकि हम आम लोग हैं। अगर हम लोगों की नुमाइंदगी का दम बरते हैं और हम लोगों को लीड करने की बात करते हैं, दावा करते हैं, और उसके उम्मीदवार भी होते हैं कि लोग हमें लीडर तस्लीम करें, तो फिर जो सबसे पहले जो चीज़ जाती है हमारे हाथ से या किसी के भी हाथ से, वो उसकी पर्सनल लाइफ होती है। तो पर्सनल लाइफ कोई चीज़ नहीं होती सर, लीडर की पर्सनल लाइफ कोई माने नहीं रखती। वो फिर मजहबी हवाले हो जाएंगे। लोग तो सर सर्जरी करते हैं, लोग पर्सनल लाइफ को उधेड़ के रख देते हैं जो लीडर्स होते हैं। ये अमेरिका का जो सदर थे बिल क्लिंटन, यही नाम था ना जी, बिल क्लिंटन की पर्सनल लाइफ जो थी, वो कहाँ की पर्सनल लाइफ थी। वो मोनिका लेविंस्की जो थी, वो उन्होंने पूरा का पूरा उसका ऑपरेशन करके रख दिया था, रोल के रख दिया था, ट्रायल किया गया था उनका। तो ये पर्सनल लाइफ कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। ये वही मुझे फिर वो बात याद आ जाती है। मेरे दोस्त हैं अनीक नाजी साहब, लंदन में वो मुकीम है, पाकिस्तान से वो जा चुके हैं, और गमे रोज़गार उनको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया था गमे रोज़गार ने। तो वो उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था ये तेलंगा पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तेलंगा पार्टी। क्या तेलंगा है? तेलंगा सर गली महल्ले का वो तेलंगा बंदा जिसको हम अपने ड्राइंग रूम में नहीं बिठाते, अपनी बहन बेटी को कोशिश करते हैं कि वो उसके सामने ना ही जाए, क्योंकि उसकी ना खुद को इज़्ज़त होती है, ना वो किसी की इज़्ज़त को इज़्ज़त समझता है। तो वो क्या है, वो करैक्टर क्या है, वो माइंड सेट क्या है, तो फिर क्यों है उनके लिए उनकी वो जो हैं वो मुकम्मल है, और वो जो उनके मुतल्लिकीन हैं, यानी कि उनका बाप भाई कबीला धड़ा पार्टी लीडर जो भी आप कह लें, जो जिसको वो अपना कुछ समझते हैं, वो ठीक है, उसको 70 खून माफ़ है, बल्कि 100 खून माफ़ है। उनसे कहें कि इमरान खान साहब की एक नाजायज़ बेटी है, तो फिर क्यों है, उसकी पर्सनल लाइफ है। ओके, इमरान खान साहब जुआ खेलते हैं, फिर क्यों है, पूरी दुनिया खेल रही है। इमरान खान साहब ने जनाब वो 5 बच्चों की माँ, बल्कि कुछ बच्चों की नानी से भी शादी की, फिर क्यों है, उसकी पर्सनल लाइफ है, जितना मर्जी ब्याह करे।
یار وہ جب لندن میں جاتا ہے تو طلاق دینے کے باوجود وہ جمائمہ خان کے گھر پر قیام کرتا ہے، تو پھر کیوں ہے پرسنل لائف ہے یورپ سے مائنڈ ہی نہیں کیتا ہے سر. یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ کیا پاکستان میں یا پاکستان جیسے ملک میں، سر انڈیا میں، یہ بھارت میں ہمیں تو یہ فخر ہے نا الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے. ہم نے چیزوں کو ایک خاص کسوٹی کے اوپر رکھ کے پرکھنا ہوتا ہے. انڈیا تو پرکھنا ہوتا نا سر. تو انڈیا میں کیا ہے کلچر، یہ وہاں پر بھی یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں کی جاتی سر. یہ کہیں پہ بھی نہیں پسند کی جاتی. وہ نارمز اینڈ ویلیوز یورپ اڈاپٹ کر چکا ہے، لیکن وہاں کے بھی جو قدامت پسند ہیں یا جو مطلب کچھ خاندان ہیں، بلکہ وہ بڑے وسیع لوگ ہیں. بڑے وسیع سے مراد ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی. اس طرح کی چیزیں، یہ خرافات، یہ وہاں پر بھی نہیں پسند کی جاتی. پاکستان میں بھی دنیا کی ہر سوسائٹی کی طرح پاکستان میں بھی تلنگے ہیں، اور یہ تلنگا پارٹی بن چکی ہوئی ہے. آپ دیکھیں عمران خان صاحب، میں مطلب یعنی ایک جنرلائز نہیں کرنی چاہیے بات کو، موسٹلی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں عمران خان صاحب کی حمایت کرنے والے لوگ، اور پھر ان کی ذات سے مراد یہ ان کی کاسٹ وغیرہ کی بھی بات نہیں کر رہا، ان کی پرسنالٹی جو ہے اس کا آپ جائزہ لیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح کے بیہیو کرتے ہیں، وہ اپنے گلی محلے کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرتے ہیں، وہ مطلب کہ سوسائٹی کے لیے کتنے کے کارآمد ہیں، اور کتنے کے وہ خود غرض ہیں، وہ کتنے جناب نوبل ہیں، وہ کتنے مطلب کہہ لیں کہ خدا ترس ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کریں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ مشترکات نظر آئیں گی کہ یار جو عمران خان صاحب کی ان خرافات کو بھی، اور عمران خان صاحب کے ان کی مس ڈیڈز کو بھی، یا ان کے کہہ لیں کہ ذاتیات کے نام کے اوپر ان کی جو بھی اخلاق سے گری ہوئی چیزیں ہیں سر، یہ ہماری سوسائٹی میں کب ہے کہ جناب کے 5 بچوں کی ماں سر. پھر وہ چونکہ ہمیں لبرل کہلانے کا شوق بہت ہے، اور یہ پرسنل لائف ہے، یہ والی باتیں ہم کر کے تو اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. تو ایک ساجد نامی بندہ ہے، اس نے جناب اپنے وکیل کے ذریعے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ 62-63 کی پٹیشن دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ جو ٹیریان وائٹ ہیں وہ سیتا وائٹ نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ عمران خان صاحب کا تھا ان کے ساتھ تعلق، اور انہوں نے کیس کر دیا تھا امریکہ کی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے اور یہ اس کو ڈسون کرتا ہے. تو پھر یہ وہ ڈگری اس عدالت کی، وہ ڈگری وغیرہ بھی اگر چاہیں تو آپ کو یوٹیوب کے اوپر کیا گوگل کے اوپر مل جائے گی، جو ڈگری جاری کی تھی وہاں کی عدالت نے، اس کی اناؤنسمنٹ ہے باقاعدہ کہ یہ. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اس کے بعد امریکہ کبھی نہیں گئے. یہ وزیر اعظم بننے کے بعد، چونکہ وزیر اعظم کو استثناء حاصل ہوتا ہے تو اس لیے ان کو کچھ کہا نہیں گیا، ورنہ وہ امریکہ جا نہیں سکتے. وہ اگر جائیں گے تو ان کو وہاں کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ جناب عمران خان صاحب نے عدالت تو نہیں گئے تھے ادھر کیس کا سامنا کرنے، لیکن عدالت نے کہہ دیا کہ یہ سارے قوائف اور ثبوتوں کے مطابق یہ ان کی بیٹی ہیں. اور پھر گارڈین بن گئی جمائمہ. تو اس وقت بھی جو ٹیریان ہیں ماشاءاللہ وہ جوان ہیں، اور مطلب ان کے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے سوتیلے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ اور ان کی والدہ کے ساتھ وہ وہاں پر قیام پذیر ہیں، اکٹھے ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں. اور جو جمائمہ ہیں انہوں نے فادرز ڈے کے اوپر اپنی بیٹی کی، یعنی کہ عمران خان صاحب کی بیٹی کی جو تصویر شیئر کی تھی وہ بین گولڈ سمتھ کے ساتھ، اپنے ایک بھائی کے ساتھ شیئر کی تھی، فادرلی فگر کا نام کے ٹائٹل سے. تو یہ تو عمران خان صاحب کی اخلاقیات کا معیار ہے. لیکن چونکہ پاکستان کی ریاست نے یہ طے کیا ہوا تھا، پاکستان کے ریاستی اداروں نے طے کیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب سب سے سوٹیبل آدمی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو مزہ چکھانے کے لیے، اس کی لیڈرشپ کو مزہ چکھانے کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو مزہ چکھانے کے لیے، اس کی لیڈرشپ کو مزہ چکھانے کے لیے. ان کو بہت شوق ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے سیاسی نظام سے، پاکستان کے ریاستی نظام سے بے دخل کرنے کا. تو ان کا شوق ہم پورا یوں کریں گے. عمران خان صاحب کی صورت میں ان کو ہم جوتے ماریں گے، سادہ سی بات ہے، اور سبق سکھائیں گے. تو سکھایا گیا، لیکن وہ سبق کیا سکھانا تھا، یہ خود سبق سیکھ گئے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیس کی ہیئرنگ فکس کر دی ہے،
آج یعنی سوری آج کہہ رہا ہوں پیر، کل اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اس سے کس طرح بچ پاتے ہیں، کیونکہ یہ تو سیدھی 302 ہے، 62 63 اور باقیوں کے اوپر بھی، باقی معاملات کے اوپر بھی 62 63 ان کے اوپر لگتی ہے، وہ فارن فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ ریفرنس وغیرہ میں، لیکن اس سے تو بالکل جان نہیں چھڑوائی جا سکتی۔ ٹیریان ہے، ٹیریان کی کیا کہیں گے اس کو، ولدیت کے حوالے سے امریکن عدالت کا ایک فیصلہ ہے، اور سیتا وائٹ جو ہے اس کا کلیم وہاں پر ہے، تو عمران خان صاحب پیچھا نہیں چھڑا سکتے اس سے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ کسی بھی وقت عمران خان صاحب کا کڑاکا نکل سکتا ہے، اور کب نکل سکتا ہے کہ جب وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کارگر، یعنی کارگر ہی کہیں گے کہ نہیں رہے، کارآمد نہیں رہے، اور ان کے لیے بوجھ بن گئے تھے، اور مطلب ان کو لگا تھا وہ جو توقعات تھیں، جو امیدیں تھیں کہ وہ پاکستان کو صحیح چلا لیں گے، لوگ پیپلز پارٹی کو بھی بھول جائیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی گالیاں نکالیں گے، وہ توقعات پوری نہیں ہوئیں، تو عمران خان صاحب بوجھ بن گئے، کیونکہ لوگ براہ راست پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کا ذمہ دار سمجھتے تھے، قرار دیتے تھے۔ تو یہ پرانی باتیں ہیں، لیکن اب یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں، یہ مطلب یہ مذاق ہے پاکستان کی ریاست کے ساتھ۔ دوسرا مذاق کیا ہے کہ چلتی بھلتی حکومت کو آپ وہاں کے یعنی منتخب وزیر اعظم کو فارغ کرائیں، اس کو جناب اقامہ پنامہ پتہ نہیں کس کس میں فارغ کروائیں، پھر جناب اس کی جو کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی پرانے پتہ نہیں کون کون سے مقدمات جو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بھی آپ ثابت نہ کر سکیں، ان کے ذریعے آپ ان کو بے دخل کریں پاکستان کے نظام حکومت سے، یا کہ لوگوں نے جو ان کو چوز کیا تھا، منتخب کیا تھا، تو جس کام کے لیے کیا تھا آپ اس کام سے ان کو روک دیں۔ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ لوگوں نے تو ووٹ دے کے ان کو منتخب کیا تھا حکومت کرنے کے لیے، تو یہ بھی مذاق تھا۔ اب یہ بھی مذاق ہے کہ وہ جناب پاکستان واپس آ رہے ہیں، جہاز کے اوپر بیٹھ کے آ رہے ہیں، اور آئیں گے سیدھا لینڈ کریں گے اور وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے، تو یہ بھی ایک مذاق ہے۔ تو یہ مذاق پتہ نہیں کب تک چلنے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان میں یہ تجربات پتہ نہیں اور کتنا عرصہ ہوتے رہنے ہیں۔ یہ فیصلہ پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں ہے، مولانا فضل الرحمان یعنی کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں اس وقت، تو وہ اس کا تدارک کر لیں یار، کہ اس طرح کے تجربے نہ ہوں پھر پاکستان میں، اس ملک کے ساتھ اور کتنا کہ کھیلنا ہے ہم نے، تو یہ کوئی بندوبست کر لیں، لیکن نہیں کریں گے، یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ اگر کچھ کرنا ہوتا تو پھر کچھ اور ہو جاتا۔ تو پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے جو کھیل کھیلتے ہیں، وہ کھیل پورے عروج کے اوپر جاری ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زوال پذیر بنا دیے گئے ہیں، وہ ظاہر ہے بنا دیے گئے ہیں، اور جو زوال پذیر تھے ان کو بام عروج پر لایا جا رہا ہے۔ آج اگر آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، تو کیا نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے؟ اور جنہوں نے نواز شریف کو سسٹم سے باہر نکالا تھا، کیا وہ اپنے اس اقدام کے اوپر تھوڑا سا بھی پشیماں ہیں؟ اگر پشیماں ہیں تو پھر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اس کا اظہار کب ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے، اس لیے نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو اپنی پارٹی کی سپورٹ نہیں ہے، نواز شریف صاحب اس لیے نہیں چاہتے، وہ چاہ کر بھی نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ انہوں نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں، جو ان کی پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں، جو مطلب ایم پی اے ایم این ایز ہیں، جو پارلیمان کے ممبرز ہیں، ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور اس کے ادارے جو ہیں وہ اگر ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو ہمارے تو کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ کھیل جاری ہے، یہ کھیل جاری رہے گا سر جی، اور اسی طرح ہی چلنا ہے، اسی طرح ہی چلے گا۔ اور آخری بات کہ عمران خان صاحب کر کے جلسے میں بھی کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کر رہے، کوئی اصول کی بات نہیں کر رہے۔ پہلے دن سے وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی کہ میں چونکہ ایک آرمی چیف اپنی مرضی کا لگانا چاہتا تھا اور میں وہ نہیں لگا سکا، تو مجھے اپنی مرضی کے جرم میں یا اس کی پاداش میں مجھے پاکستان کے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے یوں کر کے نکال دیا گیا ہے جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو میں واپس آؤں اقتدار کے اندر
اور اگلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں، میں پاکستان کے اداروں کو جھکا لوں یا پاکستان کے اداروں کو انڈر پریشر لے آؤں اور اتنا دباؤ ڈالوں کہ وہ مجھے سلوٹ مار کے کہیں کہ عمران خان صاحب ہم سے غلطی ہوگی، آپ آئیں، اپنی مرضی کا آرمی چیف بھی لگائیں، بلکہ خود لگ جائیں، ہماری طرف سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو سر جو لانے والے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تگڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ کمپرومائز کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ تھرو پراپر چینل کیا ہے، ووٹ کی طاقت سے اگر آپ آئے ہیں، خالصتاً ووٹ کی طاقت سے، کوئی تگڑم کر کے نہیں آئے آپ، تو پھر آپ اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنے عمران خان صاحب کمزور ہیں۔ ان کے جو جاننے والے، ان کے ماننے والے، ان کی پارٹی والے کہ عمران خان بہت طاقتور ہے، عوام کی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ سر کتنے ہے، کہاں پہ ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے عوام کی۔ یہ جو جلسے یہ فارغ ماحول ہے۔ اچھا، عوام کی طاقت کے اوپر ان کو یقین بھی نہیں ہے کیونکہ وہ عوام کی طاقت کے اوپر آئے نہیں تھے، تو لہٰذا وہ کیا بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ میں اب ان کا ایک نیا پیس سامنے آیا کہ میں آرمی چیف نہیں اپنی مرضی سے لانا چاہتا، میں تو میرٹ چاہتا ہوں۔ بھائی اگر آپ میرٹ چاہتے تھے، اچھا میرٹ کیا ہے کہ یہ چور اور لٹیرے ہیں، کون؟ زرداری اور نواز شریف، یہ کس طرح لگا سکتے ہیں؟ سر پاکستان میں کے آئین کے مطابق وزیر اعظم نے لگانا ہے، وزیر اعظم نے، اور وزیر اعظم اس کا میرٹ تھا تو وہ وزیر اعظم ہے۔ یہ تو سادہ سے اصول کی بات ہے، لیکن وہ چونکہ مطلب مالیہ خلیہ ہے ان کو، تو وہ کسی طرف بیٹھ نہیں رہے۔ نواز شریف اور یہ چور ہیں، یہ اہل ہی نہیں ہے کہ یہ آرمی چیف لگائیں۔ اچھا ابھی تو یہ جو اگلا آرمی چیف ہے، یہ اگر لگنا ہے یا نہیں لگنا، یہ تو شہباز شریف نے لگانا ہے، لیکن اس کا نواز شریف اور آصف علی زرداری سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آئینی طور پر۔ لیکن پچھلا جو تھا آرمی چیف، وہ تو یا جو موجودہ ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو تو نواز شریف نے لگایا تھا۔ تو اگر وہ میرٹ پر نہیں لگایا تھا تو پھر آپ نے ان کو توسیع کیوں دی؟ آپ نے ان کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ سب ڈرامے بازی ہے، چول کھاتا ہم اس کو کہتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ چولانے کے اوپر آ گئے ہیں ہر چیز کو۔ تو جو اصل چیز ہے، جو اصل مدعا ہے، اس پہ وہ آ نہیں رہے۔ اصل مدعا کیا ہے؟ اصل مدعا وہی ہے کہ وہ اقتدار کی ہوس میں پاگل ہو چکے ہیں۔ سوری ٹو سے، میں عمران خان صاحب کے چاہنے والوں سے معذرت کے ساتھ یہ والا لفظ کہہ رہا ہوں کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مینوں نہیں پتا جنوں مرضی آرمی چیف لگا لو، میں تو ایک مسلح ہوں، میں تو ریفارمر ہوں، میں تو جناب اسٹیٹس مین ہوں۔ یہ انہوں نے اپنے وہ جو ہائی کورٹ میں بھی لکھا ہے، آئی ایم اسٹیٹس مین، وہ جو جواب داخل کیا تھا توہین عدالت کا۔ تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے کوئی مسٹر اے لگے مسٹر بی لگے، جو مرضی جو وزیر اعظم میں لگائے، یہ اس کا اختیار ہے۔ پھر اچانک یو ٹرن کہ نہیں آرمی چیف تو میں لانا، یہ جناب آپ ان کو ایکسٹینشن دے دیں۔ نہیں ایکسٹینشن نہیں، ان کو وہ کر دیں، پوسٹ پون کر دیں آرمی چیف کی تقرری اگلے الیکشن تک، الیکشن کے نتائج تک، اگلی حکومت کے قیام تک۔ یار کیا ہے، اس طرح نہیں ہوتے چیزیں، نہ اس طرح چلتی ہیں۔ سادہ سا فارمولہ یہ ہے، سادہ سی بات یہ ہے کہ سائیوں نے آپ کو بوجھ سمجھا، آپ کو ٹھڈا کرایا۔ سائیں اور آپ زوال پذیر ہیں، آپ زوال آمادہ، بلکہ آپ پر زوال آپ پر غالب ہے، آپ زوال آ چکا ہے، آپ پر پذیر بھی نہیں ہے، تو زوال زدہ ہیں آپ، اور زوال زدہ اس وقت تک رہیں گے جب تک قوت بازوئے عوام کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کرتے۔ سادہ سی بات ہے، عوام کی طاقت کو آپ بروئے کار نہیں لاتے، تب تک آپ اسی طرح ہی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ سائیوں کو پسند آئے پرانے ان کے کھلاڑی کہ یار یہ تو خاں تو تجربہ ناکام، تو چلو جی ساکھ ڈار کو بلاؤ، ساکھ ڈار ہو سکتا ہے ٹھیک کر لے۔ ساکھ ڈار کے آنے کا مطلب ہے نواز شریف آ رہا ہے، تو سر جی وہ ایک مطلب وہ نہیں ہوتا سائیکل کہ جو نیچے تھے وہ اوپر آ گئے، جو اوپر تھے وہ نیچے چلے گئے۔ یہ پاکستان میں ایک گھن چکر چل رہا ہے۔ یہ ہم اپنے خوش کرنے کے لیے کہہ دیں کہ جناب کہ وہ آئین کی بالادستی ہوگی، سپریمیسی آ جائے گی، یہ آ جائے گا، وہ جائے، سر کچھ نہیں، یہ وہ کلاک چل رہا ہے، یہ سائیکل چل رہا ہے، جو نیچے ہے وہ اوپر ہے، جو اوپر ہے وہ نیچے ہے۔ تو کل پچھلے سال تک، ان دنوں تک جو نواز شریف صاحب پی ڈی ایم ساری نیچے تھی، چلتے چلتے وہ اوپر آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب اوپر تھے، چلتے چلتے وہ یہاں پہ آ گئے۔ اب پتہ نہیں یہاں تک آتے آتے ان کو کیا
پاپڑ بیلنے پڑیں گے. جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پہیہ یہاں پہ آ کے رک گیا ہے, اور جب تک یہ حرکتیں ٹھیک نہیں کریں گے تب تک اس نے آگے نہیں چلنا. اور جو یہاں پہ ہیں اگر یہ نظام کو ٹھیک نہیں کرتے, سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے, پاکستان کے دستور کو نافذ نہیں کرتے, جو جس کا کردار ہے آئین میں لکھا ہوا اس تک اس کو محدود نہیں کرتے, اور اس کے لیے یہ ظاہر ہے کہ بڑا جگرا چاہیے, وہ جگرا ہے نہیں کسی کے پاس, تو پھر انہوں نے یہیں پہ آنا ہی آنا. بات شہباز شریف کے اوپر نہیں, عمران خان پر ختم ہونی ہے کہ اگر وہ آج اچھے بچے بن جاتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم کہتے ہیں کہ اوکے جی اگر آپ آزما لیں ان کو تو پھر وہ اوپر آ جائیں گے. تو یہ کھیل اسی طرح چلتا رہے گا, دیکھیں کب تک چلتا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.